बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बसम तमाम अहबाब को जो कि इस क्लास में शरीक हैं उन सब को खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत होंगे, और अल्लाह से ये भी दुआ है कि हमें इन क्लासों को सही अंदाज में आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ अल्लाह से ये भी दुआ है कि हम यहाँ पर जो कुछ कहें, जो कुछ सुने, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी रज़ा की खातिर हो। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा हमारा जो मौजू है वो है इस्लामी अकायद की फ़िक्री बुनियादें। इस मौजू पे जो आउटलाइंस हैं वो मैंने आपकी खिदमत में ग्रुप में भेजी थी, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं मज़ीद उस पर रोशनी भी डालूँगा। सबसे पहले तो ये है कि हम ये जानना चाहेंगे कि खुद उसूल अकायद किसको कहते हैं, अकायद की उसूल अकायद की जो है वो तारीफ़ क्या है और उसकी जो है वो ज़रूरत क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी जो हमारी ज़िंदगी है उसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों के दौरान इंसानों का हकीकी मकसद क्या है। हमारी जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होती हैं, मुख्तलिफ ज़िंदगी में हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ का हदफ क्या है, हम क्यों उन एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। अगर आप लोग खुद भी इसका साथ साथ जवाब देना चाहते हैं तो टाइप करें, अगर वो भी आप कर सकते हैं। तो इंसान जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो अंजाम देता है अपनी ज़िंदगी में, पैदा होने के बाद जब वो होश संभालता है तब से लेकर हत्ता पैदा होने के बाद होश संभालने से पहले भी, वहाँ से लेकर आखिर ज़िंदगी तक इंसान अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ अंजाम देता है, जो भी काम अंजाम देता है, चाहे वो इम्पोर्टेंट और अहम किस्म की एक्टिविटीज़ हो या ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ ना हो, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंसान किस लिए अंजाम देता है। वो इंसान इसलिए अंजाम देता है कि इंसान चाहता है कि उसको ज़िंदगी में लज्जत मिले, उसको ज़िंदगी में कामयाबी मिले, उसको ज़िंदगी में खुशी और खुशबख्ती मिले, जिसको हम इस्लामी इस्तिलाह में कहते हैं कि वो ज़िंदगी में सआदत चाहता है। इंसान, कोई भी इंसान जो भी एक्टिविटी करता है वो जो है वो किस लिए करना चाहता है, वो इसलिए करना चाहता है कि उसको सआदत वो चाहता है। हत्ता देखिए, जो एक दोस्त ने लिखा है कि सर्वाइवल के लिए, देखिए सर्वाइवल भी इंसान क्यों चाहता है, क्योंकि इंसान सर्वाइवल में अपनी कामयाबी और अपनी सआदत समझता है। अगर वो सर्वाइवल में अपनी कामयाबी और अपनी सआदत ना समझता हो जिंदा रहने में, तो वो जिंदा रहने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब जिंदगी से उकता जाते हैं तो वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। बस जिंदा रहने में भी बाज दफा इंसान अपनी कामयाबी नहीं समझता, बल्कि अपनी जिंदगी को खत्म करने में गलत तरीके से या सही तरीके से उसमें अपनी कामयाबी समझता है। बाज दफा समझता है कि अगर मैं शहादत का रास्ता अपनाऊं तो उसमें मेरी कामयाबी है, अगर मैं जो है वो अल्लाह के रास्ते में मौत को गले से लगा लूं और मैदान जंग में चला जाऊं, उसमें मेरी कामयाबी है। या आता एक जो है वो सही रास्ते में आप कहें इस्तिशादी अमल, खुदकुश हमला करूं, उसमें मेरी कामयाबी है। तो इंसान अपनी कामयाबी, अपनी सआदत जो है वो इन मुख्तलिफ चीज़ों में मुमकिन है समझ सकता हो। तो बस जिंदगी के लिए सारे काम नहीं करता। ये जो मिसालें मैंने आपको दी कि खुदकुशी कर लेता है या आला आदाफ के लिए खुदकुश हमला करता है, इन दोनों में इंसान अपनी जिंदगी को गवा देता है। या मैदान जंग में जाता है, वहां भी उसको ये खौफ होता है कि मेरी जिंदगी जो है वो चली जाएगी, लेकिन या कहीं अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, तो वहां भी वो जाहिर बात है अपनी कामयाबी चाह रहा होता है, अपनी सआदत चाह रहा होता है। अब हमें जो है वो सवाल हमारे लिए ये पैदा होता है कि इंसान के लिए कैसे मुमकिन है कि वो हकीकी सआदत तक जो है वो पहुंच सके। वो सआदत, क्योंकि देखिए हर इंसान सआदत तक पहुंचना चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कामयाबी नहीं चाहता हो, जो अपनी खुशी नहीं चाहता हो, जो अपनी खुशबख्ती ना चाहता हो। अब वो खुशबख्ती आता वो लोग के जो अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं, और वो खुदा पे अगर ईमान ना भी रखते हो तो मुमकिन है अपनी जिंदगी इसलिए कुर्बान कर दें कि बाद में, मेरे जाने के बाद मेरा नाम जिंदा रहे। मुमकिन है वो उसके लिए जो है वो कुर्बान, लोगों में मुझे लोग अच्छे तरीके से जो है वो जाने, मुमकिन है वो इस मकसद के लिए जो है वो कुर्बानी दे दे। अब हर कोई जो है वो किसी न किसी मकसद के लिए
جو ہے وہ زندگی میں کام کر رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سعادت جس کے لیے انسان اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے، یہ جو کمال تک پہنچنے کے لیے سعادت بھی کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچے، انسان کمال کی منزلیں طے کرے. اب جو ہے وہ انسان جو کمال کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے کام کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف افراد مختلف راستوں پر گامزن ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ خدائی راستہ اپنا رہا ہے، ایک خدا پہ ایمان ہی نہیں لے کے آ رہا. ایک کون سا مذہب اختیار کر رہا ہے، ایک کون سا مذہب اختیار کر رہا ہے. ایک اس مذہب میں بھی کون سا مکتب فکر اپنا رہا ہے، ایک دوسرا مکتب فکر اپنا رہا ہے. تو ہر کوئی مختلف کام کر رہا ہے، کوئی سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے. جب ہر کوئی جو ہے وہ سعادت کی طرف جانا چاہتا ہے، تو پھر ان میں سے سعادت کون سی ہے، ان میں سے حقیقی سعادت کون سی ہے، اور حقیقی سعادت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ ہمارا دوسرا سوال جو ہے وہ بنتا ہے. اچھا، پھر جو ہے وہ عقائد میں کون کون سی مباحث کا جائزہ لیا جاتا ہے؟ ایک سوال جو ہم جس تک آج جو ہے وہ بات کریں گے وہ یہ ہے. چوتھا سوال، ہمیں کیوں عقائد کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی ہمارا جو ہے وہ آج کے درس کا جو ہے وہ سوال ہے. اور پانچواں سوال، آخری سوال جو ہم جس کی کوشش کریں گے اس درس میں جواب دیں، ہمیں اپنے اور دیگر افراد کے عمل میں تبدیلی لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مختلف چیزیں ہیں جن کا انشاءاللہ ہم جواب ڈھونڈیں گے ان ابحاث میں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بحث آتی ہے سعادت، لذت اور خوش بختی کی. سعادت ہے کیا؟ سعادت دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر انسان سعادت کے در پہ ہے، اور میں نے آپ کو بیان کیا آپ کے لیے کہ ہر انسان جو ہے وہ خوشی کے در پہ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ انسان اپنی حقیقی جو سعادت ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ان کی حقیقی سعادت کیا ہے. یعنی سعادت کی تشخیص میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ سعادت کیا ہے. یا ممکن ہے حقیقی سعادت کو پہچانتے ہوں لیکن اس سے غفلت کا شکار ہو جائے، لہذا کچھ ایسے اعمال انجام دے دیں جو ان کو اس حقیقی سعادت تک نہ پہنچاتا ہو. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ جو سعادت ہے اس کا انسان کے کن چیزوں سے تعلق ہے؟ ایک، آیا اس کا عقیدے سے تعلق ہے، یعنی وہ شخص جو الہی انسان ہے اور وہ شخص جو کہ غیر الہی انسان ہے، آیا ان دونوں، یہ جو الہی اور غیر الہی انسان ہے، ان کی جو سعادت جس کو یہ سمجھتے ہیں، آیا اس میں فرق ہو سکتا ہے؟ سعادت یعنی خوش بختی، سعادت یعنی خوشی، سعادت یعنی جس میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، جس میں اپنی کامیابی محسوس کرتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ غیر الہی انسان جو ہے اس کے نزدیک سعادت دنیا میں مضمر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، پیسہ سب کچھ ہے، عہدہ سب کچھ ہے، دولت سب کچھ ہے، بیوی بچے شوہر یہ سب کچھ ہے. لیکن اس کے برعکس جو الہی انسان ہے اس کے نزدیک سعادت خدا سے تعلق قائم کرنے میں ہے، اور انبیاء اور اولیاء الہی جو ہیں، جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہے اور انبیاء علیہ السلام ہے، ان کی پیروی کرنے میں ہے. لہذا عقیدے کا بڑا تعلق ہے انسان کے اپنے آپ کو کس کو وہ سعادت سمجھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں ان کی جو دعوت ہمیشہ رہی ہے وہ کس کی طرف رہی ہے؟ ان کی دعوت یہی رہی ہے کہ انسان، صرف اور صرف ان کی دعوت یہی رہی ہے کہ انسان اپنی سعادت تک پہنچے. انہوں نے جو بھی دعوت دی ہے، انہوں نے توحید کی طرف دعوت دی ہے، انہوں نے نیک اعمال کی طرف دعوت دی ہے، انہوں نے عقیدے اور ایمان کی طرف دعوت دی ہے، انہوں نے عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے. جو بھی دعوت دی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے، اس لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی سعادت تک پہنچے. اور انبیاء نے کیا کہا کہ دیکھو تمہاری دو طرح کی ممکن ہے لذتیں اور خوشیاں ہوں. کچھ لذتیں اور سعادتیں سطحی ہوں، عارضی ہوں، اور کچھ ابدی ہوں اور حقیقی اور قیمتی لذتیں ہوں. تو دیکھیے جیسے ایک شخص، ایک بچہ ہے، وہ بادام توڑتا ہے اپنے دانتوں سے. اس کے ماں باپ اس کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے بادام دانتوں سے مت توڑو. اب اگرچہ اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے، اس کو اس چیز میں ایک چارم محسوس ہو رہا ہے کہ، اور اس کی آپ کیا کہیں کہ اس کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دانتوں کے ساتھ وہ بادام توڑ پا رہا ہے. لیکن اس خوشی، یہ خوشی سطحی خوشی ہے. اس کے ماں باپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے دانت، ابھی یہ دانت کمزور دانت ہیں، اگر ان سے یہ بادام یا اخروٹ توڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ دانتوں کو نقصان پہنچا دے گا.
تو یہ آخر زندگی تک، زندگی کے آخری لمحے تک دانتوں سے محروم ہو جائے گا، اس کے دانت کمزور ہو جائیں گے. لہٰذا اس کے ماں باپ اس کو ایک سطحی لذت سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایک ابدی لذت کی طرف، ایک پوری زندگی کی جو اس کی لذت ہے اس سے وہ محروم نہ ہو. اسی طرح انبیاء نے بھی یہی کہا ہے کہ اس دنیا کی جو سطحی لذتیں ہیں ان لذتوں کو تم چھوڑ دو تاکہ تم حقیقی اور ابدی لذت کو جو ہے وہ حاصل کر سکو. لہٰذا ہمیں سمجھ آتی ہے اس بادام والی مثال سے کہ اگرچہ الہی ذمہ داریاں سخت ہیں لیکن جو ان کے نتائج ہیں وہ حقیقی سعادت کی ضامن ہوتی ہیں جب آپ دنیا میں الہی جو ہے وہ ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں. اب حقیقی سعادت تک جب انسان پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ سعادت کی شناخت جو ہے وہ حاصل کر لے کہ سعادت کا راستہ کیا ہے. جب تک اس کی شناخت حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ راہ سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا. اچھا، اگر سبھی انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سعادت، ہم سمجھتے ہیں کہ سبھی انسان جو ہے وہ سعادت کے در پہ ہیں، تو سب کے راستے جدا کیوں ہیں؟ کوئی خدا سے بیزار ہے، الہات کی طرف چلا گیا ہے، کوئی خدا پہ جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے، کوئی عیسائیت کی طرف چلا گیا، کوئی اسلام کی طرف چلا گیا، کوئی یہودیت کی طرف، کوئی بت پرستی کی طرف، اسلام میں بھی کوئی شیعہ بن گیا ہے، کوئی سنی بن گیا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ راستے جدا ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہمارا جو عمل ہے وہ دو بنیادوں پر استوار ہے. وہ دو طرح کی بنیادیں ہیں کہ جن پر وہ استوار ہے. ایک ہمارے افکار، دوسرا ہمارے اخلاق. بعض دفعہ ہمارے افکار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کو دو افراد کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے آنکھیں بند کر کے، اور جب ان کی آنکھیں کھولی جائیں تو وہ اپنے آپ کو ایک صحرا میں پائیں، تو ان میں سے ایک فرد اگر یہ فکر رکھتا ہے کہ مشرق کی طرف جانے سے میں جو ہے وہ نجات حاصل کر لوں گا تو وہ مشرق کی طرف جائے گا، اور دوسرا انسان اگر یہ فکر رکھتا ہے کہ مغرب کی طرف جانے سے میں نجات حاصل کروں گا تو وہ مغرب کی طرف جائے گا. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا خالق خدا ہے اور دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے تو وہ پھر اس خدا کے احکام کے مطابق عمل کرے گا. لیکن اگر انسان کی یہ فکر ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں تو وہ پھر اس کے جب خدائی کو نہیں مانتا تو اس کے احکام کو کیا مانے گا؟ یا اگر اس کی یہ فکر ہے کہ آخرت نہیں ہے، خدا تو ہے لیکن آخرت نہیں ہے، خدا نے کوئی جزا و سزا نہیں دینی، یہی دنیا ہے، تو بھی وہ احکام پر عمل نہیں کرے گا. لیکن اس کے برعکس جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا جو طرز عمل ہے وہ جو ہے وہ مختلف ہوگا. مثال کے طور پہ سگریٹ نوشی کرنے والے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سگریٹ میں مجھے لذت ملتی ہے، اس میں مجھے فائدہ ہے، اس سے مجھے سکون ملتا ہے، میں بہت ساری ٹینشن میں ہوتا ہوں، جب سگریٹ پیتا ہوں تو وہ ٹینشن جو ہے وہ میری دور ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو نہیں پیتے وہ اس لیے ممکن ہے بعض دفعہ یا جو چھوڑ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہیلتھ کے لیے سگریٹ نوشی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، لہٰذا وہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ ممکن ہے کہ انسان کے افکار درست ہوں، مثلا انسان سمجھتا ہو کہ سگریٹ جو ہے وہ پینا غلط ہے، میری زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے، میری ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے، کینسریس ہے، کینسر کا باعث بن سکتا ہے، لیکن وہ اپنے یہ جو اس کے اندر حس ہے اور ضرورت محسوس کرتا ہے اور نشہ سگریٹ کا اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا. پس یہ دوسری چیز یا غفلت کا شکار ہے. تو پس ہمارے اندر جو اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ باعث بنتی ہیں کہ صحیح افکار ہونے کے باوجود ہم لوگ جو ہے وہ سعادت کے راستے پر، صحیح راستے پر گامزن نہ ہو. پس دو چیزیں ہیں جو حقیقی سعادت تک پہنچنے کے راستے ہیں، ایک افکار، ایک اخلاق. اب ہماری جو بحث ہے وہ کیونکہ فکری بحث ہے لہٰذا ہم جو ہے وہ زیادہ ہماری جو بحث ہوگی وہ اس بارے میں ہوگی کہ کس قسم کے افکار جو ہیں وہ مؤثر ہے. اب آپ تین مثالیں میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے اور آپ اسے کہتے ہو کہ سگریٹ کیوں پیتے ہو، یہ سگریٹ تو تمہارے لیے نقصان دہ ہے. دوسرا بندہ ہے والدین کو اہمیت نہیں دیتا، آپ اسے پوچھتے ہو کہ یار تم والدین کو اہمیت کیوں نہیں دیتے. ایک تیسرا بندہ ہے جو خاتون ہے، حجاب نہیں کرتی، یا مرد ہے جو داڑھی نہیں رکھتا، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. اب ان تینوں کے جواب جو ہے وہ پہلے جو سگریٹ پیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سگریٹ پی کے لذت ملتی ہے، مجھے سگریٹ پی کے جو مختلف طرح کی پریشانی ہے ان سے دور ہوتی ہے، میرا جو ذہن ہے اس کو سکون ملتا ہے. دوسرا جو ہے جو والدین کو اہمیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آزاد ہیں، ہماری ایک آزاد زندگی ہے، اگر ہم سارا ٹائم ماں باپ کو ہی دے دیں، ماں باپ کو اہمیت دیں تو ہم اور بہت سارے مفید کاموں سے رک جائیں گے. تیسرا بندہ جو حجاب نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں، میری زندگی میں جیسے جی چاہے جو ہے وہ عمل کروں. اب آپ جو سگریٹ پینے والا ہے
اس کو جب آپ روکنا چاہیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو صرف آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ سگریٹ کی بیان کر دیں کہ یہ اس کی مشکلات ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے دو طرح کے لوگ ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ آیا فکر کیا رکھتے ہیں، وہ مفید کام سمجھتے کس کو ہیں، وہ آزادی سمجھتے کس کو ہیں، آیا وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آیا وہ آخرت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آیا اپنے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میں صرف یہ بدن ہوں، یا نہیں سمجھتے ہیں کہ میری ایک روح بھی ہے۔ ان کو جو دوسرے دو ہیں ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ سخت ہے، تو ان دونوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ سخت ہے کہ آپ ان دونوں کو روکیں۔ ان دونوں کو کون سے؟ جو دوسرے دو طرح کے، سگریٹ والے کو روکنا جو ہے وہ بس آپ نے تھوڑی سی دلیلیں دینی ہے، کافی ہے۔ دوسرے دو کو آپ کو جو ہے وہ جو دلیلیں دینی ہوں گی اور ان کو قائل کرنا ہے وہ سخت ہے، اس کے لیے آپ کو بہت ساری اس کی بنیادی چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنا ہوگا۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض افکار ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کسی زندگی کے ایک پہلو میں صرف ممد و معاون ہوتے ہیں، بعض افکار ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں جو ہے وہ ممد و معاون ہوتے ہیں، بہت ساری پہلوؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں، پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ جو پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ بنیادی افکار ہیں، اور وہ کہ جو بعض پہلوؤں پر ہوتے ہیں وہ غیر بنیادی افکار ہیں۔ وہ جو سگریٹ پینے والا ہے اس کو صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ سگریٹ کے نقصانات کیا ہیں، تو وہ ممکن ہے اس پہ قائل ہو جائے، لیکن وہ شخص جو والدین کی احترام نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ انسان کو صرف مادی وجود سمجھتا ہے، بدن سمجھتا ہے، یا اس کی روح کا بھی قائل ہے؟ آیا وہ صرف اس دنیا میں زندگی کا قائل ہے یا اس دنیا کے بعد بھی زندگی کا قائل ہے؟ آیا وہ خدا کو مانتا بھی ہے یا خدا کو نہیں مانتا؟ پس انسان کے جو افکار ہیں وہ باعث بنتے ہیں کہ ان افکار کی وجہ سے، وہ بنیادی افکار، کہ وہ اپنی زندگی کی بہت ساری چیزوں میں تبدیلی لائے۔ اگر آپ اس کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ تمہاری صرف یہی بدن نہیں ہے بلکہ تمہاری روح بھی ہے، تو قیامت بھی ہے، خدا بھی ہے، اگر ان چیزوں پہ قائل ہو جائے اور دوسری طرف ان اخلاقی اقدار کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ شخص جو ہے وہ والدین کا بھی احترام کرے گا، اس کو بھی مفید سمجھے گا، صرف باہر جانے کو مفید نہیں سمجھے گا، اپنی آزادی کو مفید نہیں سمجھے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں والدین کا احترام کروں گا تو مجھے اس دنیا میں ہی جو ہے اس کا اجر ملے گا، میری جو ہے وہ زندگی لمبی ہوگی، کل بچے میرا اپنے احترام کریں گے، موت کے وقت جو ہے وہ میرے موت میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا جو حجاب خاتون کرتی ہے، یا جو داڑھی رکھتا ہے لڑکا، نہیں رکھنے والا اور نہ کرنے والی خاتون، اس کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ خدا کی فرما برداری میں اگرچہ اس دنیا میں اپنے آپ کو کچھ محدود سمجھ رہا ہوں یا سمجھ رہی ہوں، لیکن آخرت میں مجھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں۔ پس بنیادی افکار کی بنیاد پر انسان کی پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے، لیکن جو غیر بنیادی افکار ہیں وہ ممکن ہے کسی ایک پہلو پر اثر انداز ہو، یا بعض دفعہ ممکن ہے اصلاً اثر انداز نہ ہو، کیونکہ اگر وہ غلط افکار ہوں تو۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے اعتقادی اصول کیا ہیں۔ یہ جو ہم اصول دین اور فروع دین کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اصول اصل میں اصل، لفظ اصل کی جمع ہے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، روٹ کو، یا کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی فاؤنڈیشن کو۔ ہم جو بلڈنگز بناتے ہیں اس کی فاؤنڈیشنز کو یا درخت کی جڑ کو جو ہے وہ اصل کہتے ہیں، ان کی جمع کو اصول کہتے ہیں۔ جڑوں کو ہم اصول کہیں گے، فاؤنڈیشنز کو، بنیادوں کو ہم کیا کہیں گے؟ اصول کہیں گے۔ کیونکہ یہ جو ہمارے جو عقائد ہوتے ہیں اور جو بنیادی قسم کے عقائد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان عقائد کی وجہ سے انسان کے ان عقائد یہ صحیح ہو یا غلط ہو، ان کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی پہ اثر پڑتا ہے، لہٰذا ہم ان کو اصول کہتے ہیں یا اعتقادی اصول کہتے ہیں۔ ایسے چیزیں جو ہمارے تمام اعمال کی، پوری زندگی کی بنیادیں اور فاؤنڈیشنز فراہم کرتی ہیں۔ جیسے ایک جو ہے وہ بلڈنگز کی فاؤنڈیشنز جو ہے وہ اس کو بلڈنگ کو مضبوط رکھتی ہیں، ایسے ہی ہماری پوری زندگی کامیاب تب ہو سکتی ہے، سعادت کے راستے پر ہم تب چل سکتے ہیں کہ جب یہ اعتقادات ہو۔ یہ بنیادی اعتقادات جو آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے اور جو میں نے کورس آؤٹ لائنز میں بیان کیا تھا، یہ 6 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے نظریہ علم، جس کو ایپسٹمولوجی بھی کہتے ہیں، آگے اس پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا، وہ یہ کہ آیا ہم حقیقت کو جان بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ معرفت نفس، انسان اپنے بارے میں کیا جو ہے وہ نظریہ رکھتا ہے، میں صرف بدن ہوں یا روح بھی ہے۔
تصور کائنات، انسان کائنات کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے؟ آیا صرف یہ عالم مادہ ہے یا عالم مادہ سے ماورا کوئی اور عالم بھی ہے؟ معرفت خدا، انسان کسی خالق کا قائل ہے یا نہیں ہے؟ اگر قائل ہے تو اس کی توحید کا قائل ہے یا نہیں ہے؟ اگر توحید کا قائل ہے، اس کی کس کس صفت کا قائل ہے؟ اس کو زندہ سمجھتا ہے، اس کو عالم سمجھتا ہے، اس کو قادر سمجھتا ہے، کس حد تک سمجھتا ہے؟ معرفت ہادی، اب یہ جو سعادت کے راستے پر جانا ہے، اس کے لیے جو ہدایت کا سلسلہ ہے، ائمہ اور انبیاء کی معرفت، یہ ہمارا 5واں قسم کا جو ہے وہ اصول ہے۔ اور چھٹا اصل جو ہے وہ ہے قیامت ہے، کہ خود قیامت کے بارے میں۔ پس یہ 6 طرح کے اصول ہیں جن پر اس مختصر عرصے پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اب جو ہے وہ اعتقادی علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پس ہمارا یہ آخری آج کا سب ٹاپک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل سے اپنے جو مین ٹاپکس ہیں، جو اعتقادی اصول ہیں، ان پہ جو ہے وہ بحث کرنا شروع کریں گے۔ نظریہ علم پہ تقریباً ہم 2 لیکچرز یا 2.5 لیکچرز، یعنی 2 اور اگلے لیکچر کے آدھے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ معرفت نفس جو ہے وہ 3 لیکچرز، اگر نظریہ علم پہ ہماری بات جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تو پھر 2.5 لیکچرز پہ تصور کائنات، معرفت خدا جو ہے، معرفت نفس اور تصور کائنات پہ ہم دونوں پہ مل کے 3 لیکچرز ہوں گے۔ معرفت، کیونکہ آپس میں یہ انٹر لنکڈ ہے، معرفت خدا پر ہمارے 3 لیکچرز ہوں گے، معرفت ہادی پر 3 لیکچرز، اور قیامت پر بھی۔ پس نظریہ علم پر ہمارے 2 لیکچرز ہوں گے آج کے لیکچر سمیت، انشاءاللہ یہ ہمارے 15 لیکچر ہوں گے۔ خدا سے امید اور دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میں توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ اعتقادی علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک انسان ہے جو پہلے مسلمان نہیں تھا یا شیعہ نہیں تھا، اب مسلمان یا شیعہ ہوا ہے، تازہ مسلمان اور شیعہ ہوا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی اعتقادی بنیادوں کو سمجھے۔ لیکن ایک شخص ہے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اعتقادی علوم کو جو ہے وہ حاصل کرے اور اعتقادات کے بارے میں علم حاصل کرے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، ہمیں 4 طرح کے فائدے ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بعض دفعہ بچپن سے ہی، بعض دفعہ جہالت کی وجہ سے، بعض دفعہ برین واشنگ کی وجہ سے، بعض دفعہ غلط دوستوں کی وجہ سے، بعض دفعہ غلط ٹیچرز کی وجہ سے، یا مختلف چیزوں کی وجہ سے، یا کم مطالعات کی وجہ سے، انسان کے جو عقائد ہیں وہ غلط عقائد اور غلط تصورات کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے بہت سارے لوگ خدا کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نور ہے، ایک بہت ہی نورانی مخلوق ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ موجود ہے یعنی کیا؟ دیکھیے، ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے خدا جگہ کا محتاج ہے، خدا سپیس جو ہے اس کو کور کرتا ہے ہر جگہ موجود ہونے کا۔ پس ایک یہ غلط تصور ہے کہ ہم سمجھیں کہ خدا ایک ایسا وجود ہے جس کو سپیس کی ضرورت ہے، جس کو مکان کی ضرورت ہے، جس کو زمانے کی ضرورت ہے۔ پس یہ خدا کے بارے میں غلط عقیدہ، غلط تصور جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں قائم ہو۔ یا مثال کے طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ قائم ہو کہ انبیاء اور اہل بیت جو ہے وہ یہ دنیا میں متولد نہیں ہوتے، ان کی ولادت نہیں ہوتی، بلکہ یہ دنیا میں نازل ہوتے ہیں، ظہور ہوتا ہے ان کا۔ تو ممکن ہے یہ عقیدہ ہمارا جو ہے وہ بن گیا ہو۔ تو کچھ عقائد، کچھ تصورات غلط بن سکتے ہیں، یا قیامت کا تصور ہمارا جو ہے وہ غلط بن گیا ہو۔ مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہوں کہ وہاں صرف روح جائے گی، وہاں بدن جو ہے وہ نہیں جائے گا، یا موت کا تصور غلط بن گیا ہو، یا اپنے بارے میں تصور غلط بن گیا ہو، ہم صرف اپنے آپ کو بدن سمجھتے ہوں، اپنی روح جو ہے وہ نہ سمجھتے ہو، یا روح کے بارے میں ہمارا تصور غلط بن گیا ہو۔ تو ان اعتقادی علم کو حاصل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ غلط عقائد کا ازالہ ہو جاتا ہے جب ہم، کیونکہ علم حاصل کریں گے، جہالت کی وجہ سے جو غلط عقائد ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے جو غلط عقائد ہیں، غفلت کی وجہ سے جو غلط عقائد ہیں، وہ غلط عقائد سے ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، تو جدید عقائد ہمارے سامنے جو ہے وہ آتے ہیں۔ ہر بحث میں، توحید کی بحث میں، خدا کے بارے میں بحث میں، عادل کے بارے میں جو بحث ہے اس کے بارے میں، خدا شناسی میں ہم عادل پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، عادل کے بارے میں جو بحث ہے اس کے بارے میں بھی، اس کے علاوہ نبوت کی جو بحث ہے، امامت کی جو بحث ہے، قیامت کی بحث ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات سے ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمارے لیے اگر ہم اعتقادات کا علم حاصل کریں گے تو بہت ساری چیزیں ممکن ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں، اس لیے ان پر اعتقاد نہیں رکھتے، ان سے آگاہ ہوں گے، ہماری اعتقادات کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ مضبوط ہوں گی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے عقائد جو ہے وہ مستحکم ہوں گے۔ بعض دفعہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کے لیے محکم ادلہ نہیں ہوتی،
لہٰذا اگر کوئی ذرا سا بھی شبہ بیان کرے، ذرا سا بھی اس پہ اعتراض کرے، تو اگرچہ ہم اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تذبذب ہو سکتا ہے، لوگ ہماری برین واشنگ کر سکتے ہیں، لوگ ہمارے اندر شبہات کے ذریعے ہمیں اس عقیدے سے متزلزل کر سکتے ہیں، اس عقیدے کی فاؤنڈیشنز کیونکہ مضبوط نہیں ہوتی تو اس پوری عمارت کو وہ گرا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے عقائد کو اگر ہم عقائد کا علم رکھیں گے تو اس کی کیونکہ فاؤنڈیشنز مضبوط ہو جائیں گی، لہٰذا ہمارے عقائد جو ہے وہ جو درست عقائد ہیں وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ جو عقائد ہمارے درست ہیں، شروع سے ہی درست ہیں، ان کی مضبوط ادلہ ہمارے پاس آ جائیں گی، جس کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو جواب دے سکیں گے، اپنے عقائد کو بچانے کی کوشش کر سکیں گے۔ آخری چیز جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکیں گے۔ وہ افراد کہ جو عقیدے میں کمزور ہیں، کیونکہ سورہ عصر کیا کہتی ہے کہ ہم نے صرف عمل صالح انجام نہیں دینا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی طرف لوگوں کو تلقین بھی کرنی ہے، تو حق پر تلقین کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کو ساتھ تعاون کرنا ہے، تو لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، تو ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے اپنے اعتقادات ٹھیک ہو۔ ہم ایتھسٹ لوگوں کو بھی جو ہے وہ راست پر جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ کب لا سکتے ہیں؟ جب ہمارے اعتقادات ٹھیک ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ تمام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ خداوند قدوس ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔